बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। दो वज़ीर आज़म, दो तकरीरें, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब का ख़िताब जनरल असम्बली के इजलास से ख़त्म हुआ है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा वो 14 अहम तरीन नुकात जिनका तज़किरा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर में किया, और साथ ही एक मवाजना करेंगे कि दो वज़ीर आज़म, दो तकरीरें 2016 से 2020। 2016 वो वक्त था जिस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तकरीर की, और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर किस कदर मुख्तलिफ है, किसने बेहतर नुमाइंदगी की पाकिस्तान की, किसने ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान का मुकद्दमा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम आलम के सामने रखा। इन दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद आने वाली वीडियो में, क्योंकि इस वक्त बाकायदा मैराथन ट्रांसमिशंस शुरू हो चुकी हैं भारतीय मीडिया में, और एक सफ़े मातम बिछा हुआ है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर के ऊपर, तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे इसके बाद आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि सदीक़ जान साहब के साथ उस वीडियो करूँ, उसमें तज़किरा करूँ, उनके चैनल के ऊपर इसके हवाले से बात करूँ। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, ये तकरीबन पौने 5 सफ़हात, ये पौने 5 सफ़हात हैं। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ रखें 12 और फ़ॉन्ट का स्टाइल रखें कैलिबरी, ये है साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का 2016 का ख़िताब अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से, जो कि तकरीबन 19 मिनट की तकरीर थी। अगर उसका कंपैरिज़न अगर हम करें तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की आज की तकरीर लगभग 27 मिनट की तकरीर थी। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने जो तकरीर की उस वक्त क्या माहौल था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन से अहम तरीन मामलात चल रहे थे पाकिस्तान के हवाले से जिनका तज़किरा मेरे ख़्याल में उनकी तकरीर में मिसिंग था। वो किस तरीके से पाकिस्तान का अहम तरीन मामलात के ऊपर मौक़िफ़ अक़वाम आलम के सामने रखने में नाकाम रहे, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्विकली गो थ्रू करते हैं इमरान ख़ान साहब की आज की तकरीर के पॉइंट्स। अब क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तकरीर ख़त्म हुई है, पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट और पाकिस्तान के हवाले से जो गवर्नमेंट का विजन है उसके साथ उन्होंने शुरू किया, और फिर उन्होंने नेशंस के दरमियान, रियासतों के ममालिक के दरमियान डायलॉग की, मुज़ाकरात की ज़रूरत के ऊपर ज़ोर दिया। फिर उन्होंने नॉन इंटरफेरेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, दूसरों की सरहदात की जो रिस्पेक्ट करना है, उसका एहतराम लाजिम है अक़वाम आलम पर, जो UN चार्टर का हिस्सा है, उसका तज़किरा किया। फिर उन्होंने जो है वो एक आर्म्स रेस, जो असलहे की दौड़ मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से चल रही है इस दुनिया में, उनके जो जंगी अज़ाइम हैं उनकी वजह से इस दुनिया को ख़तरात दरपेश हैं, उसका तज़किरा किया। उसके बाद उन्होंने क्लाइमेट चेंज और के तनाजुर में मल्टीलैटरलिज़म का कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर बात की। फिर 5वें नंबर पर उन्होंने जो लॉकडाउन किया गया और जो लॉकडाउन हुआ कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से जो ग्लोबल रिसेशन आया, उसके ऊपर बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की उन्होंने अपनी पॉलिसी बताई कि हुकूमत पाकिस्तान ने किस तरीके से, आज अगर पाकिस्तान एक सक्सेस स्टोरी है इस दुनिया में, तो पाकिस्तान ने किस तरीके से ये सब कुछ अचीव किया। उसके बाद जो है उन्होंने एक अपना जो डेट रिलीफ इनिशिएटिव है, इमरान ख़ान साहब की तकरीर गुज़श्ता बरस में भी जो उसमें एक चीज़ स्टैंड आउट करती थी वो ये थी कि उन्होंने जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया, सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक या रीजन सेंट्रिक तकरीर नहीं की थी। इस तकरीर में भी हमें वो पहलू नज़र आता है कि जिस वक्त वो पूरी दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका एक मुकद्दमा अक़वाम आलम के सामने रखते हुए नज़र आते हैं, और बताते हुए उनका केस बाकायदा फ़ाइट कर रहे हैं इमरान ख़ान के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको किस किस्म के मसाइल का सामना है ग्लोबल रिसेशन की वजह से, जो इकॉनमी में के ऊपर इम्पैक्ट आया कोविड-19 का, उसका उन्होंने तज़किरा किया कोविड-19 का। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान दुनिया की देखा देखी उसके फुटप्रिंट्स में फॉलो करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन करता, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भूख से जितने लोग मरते वायरस से कभी भी उतने ना मरते, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने जो इंतहाई अहम नुक्ता है, 8वां जो मैंने पॉइंट्स जो लिए हैं उसमें 8वें नंबर पे उन्होंने तज़किरा किया। मैं क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि टाइम जो है उसको मैं बचा सकूँ, जिसमें उन्होंने करप्ट इलीट की बात की, उन्होंने मनी लॉन्ड्रर्स की बात की। अच्छा, ये गुज़श्ता बरस भी हुआ कि जिसमें उन्होंने फ़्लाइट ऑफ कैपिटल का तज़किरा किया, और उन्होंने कहा कि
دنیا میں ٹیکس ہیونز بنی ہوئی ہیں, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر کرپٹ ایلیٹ, وہاں کی جو اشرافیہ ہے, وہاں کا ایک خاص طبقہ ہے, حکمران طبقہ, وہ اس ایریا کے وسائل چوری کرتا ہے, وہاں پر کرپشن کرتا ہے, وہاں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور ان کو ریفیوج ملتا ہے, ان کو پناہ ملتی ہے دنیا کے چند ممالک کی سیف ہیونز میں. سارا کیپٹل, سارا جو پیسہ ہے اور سارے جو ریسورسز ہیں وہ چلے جاتے ہیں ایک پہلے سے ترقی یافتہ ملک میں اور سفر کرتی ہے تھرڈ ورلڈ. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو مائیگریشن کا مسئلہ بھی ہے اس سے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں اگر اس مسئلے کو نہ روکا گیا. اور اس میں انتہائی اہم انہوں نے آج جو تجویز دی, انہوں نے کہا کہ ایک گلوبل فریم ورک بنایا جائے اور سٹولن ویلتھ جو ہے, جو کہ چوری کیا ہوا پیسہ ہے, اس کی واپسی, ریپیٹریشن کتنی جلدی ممکن ہو سکتی ہے, اس کے لیے گلوبل فریم ورک بنایا جائے. ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ اینٹی ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ, اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو بلز ہیں ان کے اوپر بات کی. کلائمیٹ چینج کا انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا اور کلائمیٹ چینج میں انہوں نے جو پیرس ڈیکلیریشن ایکارڈ ہے اس کے حوالے سے خاص طور پر بات کی. پھر انہوں نے جو ہے اسلاموفوبیا کے اوپر کھل کر بات کی اور میرا خیال ہے کہ شاید واحد جو لیڈر ہیں اسلامی دنیا میں جنہوں نے اتنا واشگاف انداز میں, اتنا کلیئر ورڈز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین جس طریقے سے کی گئی, جو چارلی ہیبڈو کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر مذہب کی اور مقدس شخصیات کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلامی دنیا کو کس طریقے سے ٹارگٹ کر کے ریڈیکلائز کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ چلایا جا رہا ہے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. اور پھر وہ آ جاتے ہیں بھارت کے اوپر, اور بھارت کے حوالے سے میرا خیال ہے بالکل جسے کہتے ہیں کہ میں اب آپ کو کمپیریزن جس وقت بتاؤں گا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں کیا اس وقت کی صورتحال تھی, انہوں نے اپنی تقریر میں کیا بات کی تھی, اور وزیر اعظم عمران خان جو ہے, کیونکہ آج کے حالات اب سب کو معلوم ہیں, سب کی میموریز میں فریش ہوں گے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کو کشمیر کے حوالے سے پتہ ہے, آپ کو جو بھارت کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے معلوم ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ RSS ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت ایک چلنے والا ایسا ملک جو ناٹسزم کا, نازیزم کا پیروکار ہے اور مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کے اوپر یقین رکھتا ہے. جس طریقے سے مسلمانوں کو اور ایون کرسچنز کو بھارت میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو تھرڈ کلاس سٹیزنز سمجھا جاتا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا وزیر اعظم عمران خان نے, انہوں نے ایک باقاعدہ کرونالوجی دی, ایونٹس مینشن کیے, انہوں نے ایونٹس کا بتایا. 1992 بابری مسجد کو شہید کرنے کا واقعہ, سن 2002 گجرات میں 2000 مسلمانوں کا قتل عام, سن 2007 سمجھوتا ایکسپریس میں پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو زندہ جلایا جانا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کو سٹرپ کیا گیا آف دیئر رائٹ ٹو نیشنلٹی. اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ 2020 میں کرونا وائرس پینڈیمک میں جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, باقاعدہ کیمپینز چلیں سرکاری سرپرستی میں کہ مسلمانوں کی شاپ سے, ان کے کاروبار سے ان سے چیزیں نہ خریدی جائیں, اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں, یہ لوگ جو ہیں وائرس پھیلا رہے ہیں. جس طریقے سے برانڈ کیا گیا مسلمانوں کو, اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. اور پھر دلی کے واقعات, دلی کی سڑکوں میں فروری 2020 میں جس طریقے سے قتل عام ہوا مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ, اس کا تذکرہ کیا. پھر وہ آئے کشمیر والے معاملے کے اوپر, اور کشمیر کے معاملے کے اوپر انہوں نے 1 by 1 2019 5 اگست انلیگل اینیکسیشن جو سٹیٹس کو چینج کرنے کی بھارت کی کوشش تھی, اس میں تمام تر معاملات کا واشگاف انداز میں بڑا وسیع انہوں نے بات کی. اور جو ہے انہوں نے پاکستان کا, کیونکہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے سب کو معلوم ہے تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں, لیکن باقاعدہ جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پورا احاطہ کیا انہوں نے کشمیر ایشو کا. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کا تذکرہ کیا, بتایا کہ پاکستان کیا کچھ کرتا رہا ہے ماضی میں, اور پھر ساتھ ہی سپوائلرز کون سے ہیں جو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ایک غلط کردار, ایک ایسا کردار جسے افغان امن عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. اور پھر میرا خیال ہے کہ فلسطین کے حوالے سے اب تمام تر شکوک و شبہات ختم ہو جانے چاہیے, اور اسرائیل والے معاملے کے اوپر جس طرح انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے پری 1967 بارڈرز
یعنی کہ 1967 سے پہلے کی فلسطین کی سرحدات ان کا دوبارہ سے مانا جانا، تسلیم کیا جانا، غزہ اسٹرپ، غزہ کی پٹی سے، اور جو جارڈن ویلی ہے، گولان ہائٹس ہیں، کیونکہ یہ سارا معاملہ اس کے میں تفصیل بتا چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اور مقبوضہ بیت المقدس ایسٹ یروشلم ایز کیپٹل آف پیلسٹائن، انہوں نے کہا کہ یہ جب تک نہیں ہوتا اور جب تک اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے مطابق حل نہیں کیا جاتا مسئلہ فلسطین کو، اس وقت تک امن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے مڈل ایسٹ میں۔ یہ تھی یعنی کہ ظاہر ہے کچھ اور باتیں بھی تھیں تقریر میں، لیکن یہ 14 اہم ترین نکات تھے جن کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بات کی۔ آج کے معروضی حالات، پاکستان کو درپیش چیلنجز آپ کو معلوم ہے، اس کے تناظر میں آپ بیٹر جج ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو تقریر ہے وہ کس قدر بہتر تھی اور کیا انہوں نے حق ادا کیا پاکستان کی نمائندگی کا۔ اب آ جاتے ہیں 2016 ستمبر کا مہینہ، وزیر اعظم نواز شریف پاکستان کے تھے۔ 3 سے 4-5 ایسے واقعات، اب کیونکہ ظاہر ہے میں بھی اپنی جو ویوڈ میموری جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، میں اس سے آپ کو کچھ ایونٹس کا جو ہے کچھ میں نے پوائنٹس بھی لکھ لیے ہیں، ان کا میں آپ کو تذکرہ کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 جون 2015 کو نریندر مودی نے یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہوئے اعتراف کیا تھا پاکستان کو توڑنے میں بھارت کے ملوث ہونے کا، یعنی باقاعدہ، اور یہ UN چارٹر کی میں کیونکہ میں یہ جب تذکرہ کر رہا ہوں یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، UN چارٹر جو ہے وہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ، انٹرنیشنل بارڈرز اور اس کے حوالے سے اس کے بڑے سخت قوانین ہیں، اور اگر ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کی سرزمین کے اوپر کھڑے ہو کر تیسرے ملک کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھارت نے جو 1900 جو ظاہر ہے کہ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ ہے، 71 کی جنگ اور وہ سارے واقعات، ان کا تذکرہ کرتے اس نے نریندر مودی نے اعتراف کیا تھا، یہ واقعہ ہو چکا تھا، یہ ساری باتیں اس وقت تازہ تھیں۔ پھر 15 اگست یعنی کہ ستمبر 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی تقریر سے پہلے جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کے اوپر تقریر کرتے ہوئے لال قلعے کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا تھا، یعنی اس تقریر سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان میں بلوچ سیپریٹسٹ، جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں، جو بلوچستان کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں۔ اس کے 1 مہینے کے بعد تقریر کیا ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقریر وزیر اعظم عمران جو نواز شریف ہیں انہوں نے اس دور میں اس حالات میں کیا کی تھی، لیکن اس میں جو نریندر مودی ہیں ان کا یہ بیان سامنے تھا کہ وہ رابطے میں ہیں بلوچ لیڈرشپ کے ساتھ، اور ایون انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر جو ہے پاکستان کا، وہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال 2016 میں 3 مارچ بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے کلبھوشن یادو گرفتار ہوا تھا۔ کلبھوشن یادو بھارت کا جو نون دہشت گرد جو کہ پاکستان میں سبورسو ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا، یہ واقعہ بھی اسی سال کا تھا جس سال وزیر اعظم نواز شریف نے تقریر کرنا تھی۔ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2014، 15، 16 ان تینوں سالوں میں تواتر کے ساتھ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول، انہوں نے واشگاف انداز میں انہوں نے باقاعدہ کلیئر کیا تھا کہ ڈیفینسو اوفینس کا ڈاکٹرائن ہے بھارت کا، اور ڈیفینسو اوفینس کا ڈاکٹرائن وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دشمن سمجھا اور اس کے ساتھ لڑنا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ سرحدوں پر لڑو جس میں اپنی بھی پٹائی ہو سکتی ہے، لڑائی کو اس کی سرحدوں کے اندر لے جاؤ، اور لڑائی کو اس کی سرحدوں کے اندر لے جا کر اس کو اندر سے اتنا کمزور کرو کہ وہ سرحد کے اوپر آپ کے ساتھ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ اجیت دوول کا ڈاکٹرائن جو کہ نون پالیسی تھی اگینسٹ پاکستان کے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کے خاص طور پر ٹرائبل ایریاز میں اور کراچی میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام تر ان کی توجہ پاکستان کے اندرونی مسائل کے اوپر لگ جائے اور سرحدوں کے اوپر پھر پاکستان کو ٹف ٹائم دیا جا سکے بھارت کی طرف سے۔ یہ وہ حالات تھے جس میں وزیر اعظم نواز شریف روسٹرم پر پہنچتے ہیں نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں، اور پھر یہ کیلیبری فونٹ سٹائل ہے اور فونٹ سائز جو ہے وہ 12 ہے، اور 4.25 صفحات کی یہ تقریر میرے سامنے ٹیکسٹ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں
ظاہر ہے کہ تقریر وزیر اعظم عمران خان کی بھی جو ہے وہ آج کی تقریر ان کی ایکسٹمپور نہیں تھی، وہ لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے آج. جو گزشتہ برس ہے انہوں نے وہ تقریر پوائنٹس تو ظاہر ہے لکھے ہوئے تھے، لیکن گزشتہ برس انہوں نے دیکھ کر تقریر نہیں کی تھی. آج میری ججمنٹ یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک ٹیلی پرومپٹر تھا جہاں سے وہ تقریر پڑھ رہے تھے. لیکن وزیر اعظم نواز شریف ظاہر ہے کہ ہمیشہ لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں، یا پھر وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ پرچی وغیرہ سے دیکھ کر پڑھتے ہیں. انہوں نے جو یہ تقریر کی ہے اس میں احاطہ کیا ہے بہت سارے مسائل کا، بہت ساری چیزوں کا، لیکن جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کسی بھی معاملے کا تذکرہ نام لے کر وزیر اعظم نواز شریف نے نہیں کیا تھا. اس کے بعد آ جاتے ہیں اچھا کشمیر والے معاملے کے اوپر انہوں نے بڑا ایکسٹینسولی بات کی تھی، کیونکہ جو اس وقت جو حالات چل رہے تھے، برہان مظفر وانی کی شہادت اور اس کے بعد پیلٹ گنز کا استعمال، مظلوم کشمیریوں کے اوپر، نہتے کشمیریوں کے اوپر جو کچھ کیا جا رہا تھا بھارت کی طرف سے، وہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، ضرب عضب کا حوالہ دیا تھا، ٹیررزم کا حوالہ دیا تھا. ایک پاسنگ ریفرنس جو ہے وہ ایکسٹرنلی اسپانسرڈ ٹیررزم اور تھریٹ آف ڈیسٹیبلائزیشن آف پاکستان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا تھا. افغانستان کے حوالے سے بات کی تھی، کشمیر والے معاملے کے اوپر انہوں نے تفصیل سے بات کی تھی. پھر جو ہے وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ جو ڈائلاگ ہے کشمیر کے حوالے سے اس کے اوپر بھارت کے ساتھ اس پر زور دیا تھا، اور یہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی ممبرشپ پاکستان کی ہونی چاہیے اس کے حوالے سے، اور یو این امن مشن، یو این پیس کیپنگ مشنز میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کی بات کی تھی. لیکن ایک جو بنیادی فرق ہے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی تقریر میں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اسپیسیفکس یعنی کہ جنرل بات نہیں کی. انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ کوئی جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں. پن پوائنٹڈ انسیڈنٹس کے ساتھ، تاریخوں کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ بات کی. اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے واقف ہیں، جنہوں نے 90s میں پاکستان میں اسٹڈی کی ہے، ابھی آج کل کی کیا صورتحال ہے مجھے نہیں علم، لیکن ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو جب پیپر میں کوسچن آتا تھا تو کوسچن میں لکھا ہوتا تھا، 5 نمبر کا سوال ہوتا تھا تو لکھا ہوتا تھا کہ مثالیں دے کر واضح کریں. ایک سوال لکھا ہوتا تھا اور نیچے لکھا ہوتا تھا مثالیں دے کر واضح کریں. اگر 5 نمبر کا سوال ہوتا تھا تو 2 نمبر اس ڈیفینیشن کے یا تعریف کے ہوتے تھے اور 3 نمبر ان مثالوں کے ہوتے ہیں. مثالیں دینی پڑتی تھیں. وزیر اعظم نواز شریف کی جو سپیچ ہے، آپ جا کر اس کا ٹیکسٹ کوئی بھی بندہ گوگل پہ جا کر لکھ کر نکال سکتا ہے، اس میں کوئی اسپیسیفکس نہیں تھے، اس میں کوئی مینشن نہیں تھا کسی ان انسیڈنٹس کا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور بھی حوالہ جات موجود نہیں تھے. وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ ایک جنرل تقریر تھی. موضوعات انہوں نے ٹچ کیے تھے، فلسطین پر بھی انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی بات کی تھی، انہوں نے، میں اب باقی تذکرہ کر چکا ہوں کیا بات کی تھی. اوور آل اگر دیکھا جائے، میں جو سمجھتا ہوں، پاکستان میں فارن آفس کور کرتا ہوں، پاکستان کے جو عالمی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو 16 سال سے کور کر رہا ہوں. اس تمام عرصے میں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، مختلف فارن منسٹرز دیکھے ہیں، مختلف گورنمنٹس وہ کس طریقے سے ڈیل کرتی رہیں پاکستان کے حوالے سے، عالمی دنیا کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرتی رہیں. میرے خیال میں جتنا اسپیسیفک، جتنا ووسیفرس، جتنا کلیئرٹی کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، نواز شریف صاحب وہ نہیں کر پائے تھے. اگلی ویڈیو جو ہے اس میں تذکرہ کریں گے کہ بھارت کس طریقے سے ان کی تقریر کو ڈسکس کر رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.